مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, हर रोज़ एक नए मौजू के ऊपर बात होती है और आज का मौजू है इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत और अहमियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि मेरी रस्सी को, जिसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि मज़बूती से थामे रखो और तफ़र्क़े में ना पड़ो। आज उम्मत का शहरादा क्यों बिखर गया? आज हम अपने अपने मुफादात की बात करते हैं, मुल्क की सतह पर बात करें तो आज हम मुसलमान होकर एक जान होकर नहीं सोचते। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हमें तालीमात दी हैं उस तरह से उन तालीमात के ऊपर अमल नहीं कर पा रहे। ये उम्मत का शहरादा क्यों बिखरा? आज इसकी कितनी ज़रूरत है और इसके असबाब क्या माजी में रहे, और आज हम किस तरह से एक बार फिर मुत्तहिद और इत्तफाक, प्यार और मोहब्बत से रह सकते हैं और कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इस सब के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हमारे दरमियान मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हर रोज़ अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए जितनी कोशिश हम कर सकते हैं उतनी कोशिश आप लोग और हम सब मिलकर कर रहे होंगे। मैं अपने मेहमानों का आज आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर शफ़ाकत अली बगदादी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, आप भी रिसर्च स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, आप भी मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर शफ़ाकत अली बगदादी साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि कुरान और सुन्नत के अंदर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद उम्मत के ऊपर किस तरह से ज़ोर दिया। जिस तरह कुरान की एक आयत मैंने भी पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफ़र्क़े में ना पड़ो, तो इस तरह से किन अल्फाज के साथ ज़ोर दिया गया, ये ज़रा नाज़रीन के लिए बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इतना रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में इतना अजीम मौका अता किया कि हम अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए कुछ अच्छी बातें उनको गुज़ार कर सकें। इत्तेहाद उम्मत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर इरशाद फरमाया है। जैसे अभी आप मफ़हूम बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह ने उम्मत को, प्यारे नबी की उम्मत को हुक्म अता फरमाया कि आप अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो और आपस में तफरीक़ा न डालो। इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह का दीन है, जो अल्लाह की तालीमात हैं, जो इस्लाम की तालीमात हैं, उन पर तुम सारे इत्तिफाक से रहो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, बल्कि एक सोच के साथ, एक फ़िक्र के साथ कुव्वत बनती है। अगर सोच पर और एक फ़िक्र पर लोग जमा हों तो वो सर्वाइवल अच्छे अंदाज में कर सकते हैं और वह अच्छे अंदाज में वो अपने अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। झगड़ा जो है, लड़ाई जो है, जो तफरीक़ा है, ये उम्मत के शराजे को बिखेर देता है, उनकी कुव्वत को कमज़ोर कर देता है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला तनाज़अू फतफ़शलू, तुम आपस में झगड़ा ना करो, अगर झगड़ा करोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारा जो खौफ है, जो तुम्हारा रोब और दबदबा है, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें झगड़ने से, अलग अलग होने से, तफरका डालने से मना फरमाया है। तफरका जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक का मफ़हूम भी है कि मेरे सुन्नतों को पकड़ लो तो तुम तब भी जो है वो आपस में इख्तलाफात नहीं कर पाओगे, एक जगह पर यकजा रह सकते हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी तालीमात हैं कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और मेरी सुन्नतों पर चलते रहो, फिर तुम जो है आपस में इख्तलाफ नहीं करोगे। मैं इसकी एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे गुमराह ना होगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो हदीस बहुत अहम है जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरा जो है आपस में आप इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। इसकी बहुत अहमियत है। वजह यह है कि अगर इत्तेहाद है तो फिर
طاقت ہے جی اور اتفاق ہے تو طاقت ہے. پھر کوئی بھی جو ٹارگٹ ہے, کوئی مقصد ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے, اور ایک سوچ کے ساتھ بندہ منزل کی طرف اور قوم منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہے. پھر جو سازشی عناصر ہوتے ہیں ان کو پھر موقع نہیں ملتا کہ لوگوں کو وہ آپس میں لڑا دیں اور ان کو منزل سے روک دیں. اگر متحد ہوں تو پھر سازشی لوگ بھی ناکام ہوتے ہیں اور منزل کی طرف بھی سفر تیزی سے جاری رہتا ہے. کوئی شک نہیں. میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, اتحاد امت ایک اہم موضوع ہے, اس کے اوپر بارہا ہم نے مختلف پروگرام بھی کیے اور آج بھی ہم اپنی ڈسکشن کے اندر اس کو لے کے آ رہے ہیں. مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا سر, مسلمان ایک ہو کر نہیں سوچ سکتے. اس کی مختلف وجوہات ہیں, ملکوں کے اپنی اپنی اسٹریٹجیز, پلاننگز ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرآن تمہارے اندر موجود ہے, میری سنت تمہارے اندر موجود ہے, تو اس کے باوجود ہم گمراہی کا شکار کیوں ہو گئے؟ حضرت اس کو روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل وحدت اور تفرقہ دو متضاد حقیقتیں ہیں. وحدت کی بنیاد علم, شعور, آگہی اور بصیرت ہے, جی, اور تفرقہ کی بنیاد جہالت, تعنت, عصبیت وغیرہ. یہ دونوں متضاد حقیقتیں ہیں. امت جب تک علم, اخلاص اور اخلاق کی عظمت سے وابستہ رہی, واحد رہی, اور ان کا سیاسی تقدس جب تک بحال رہا جی, خلافت کے انداز میں, تو یہ واحد رہی. جب ہم نے اس سے روگردانی کی اور جہالت, یعنی ان لوگوں کو بھی ہم نے اجتہاد کا درجہ دے دیا جن پر جہالت ناز کرتی ہے, تو تفریقہ تو ضروری تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان اسباب کی طرف جائیں, قرآن آج بھی موجود ہے اور سیرت طیبہ کی روشنی آج بھی موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ایک نشاندہی فرمائی ہے. فرمایا آسمان کے ستارے صرف روشنی کے منابع نہیں بلکہ ایک میکنزم ہیں. ٹھیک, جب تک یہ رہیں گے آسمان کی کائنات رہے گی, جب یہ نہیں رہیں گے تو آسمان کی کائنات حقیقت برباد ہو جائے گی. ایسے ہی فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ. امت اگر واحد ہونا چاہتی ہے تو کوئی اور نشاندہی نہیں ہے, اہل بیت نبوت کے دروازے پر آ جائے, اللہ تعالیٰ انہیں واحد بنا دے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من الارض. یہ وجوہات ہیں جو آپ نے پوچھی ہیں نا جی. اذا اختلفوا, ان کی نشاندہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی وسیرت کے ساتھ بیان فرما دی تھی. اذا اختلفوا قبیلۃ من الارض فصاروا حزب ابلیس. جو لوگ ان نفوس قدسیہ سے مختلف ہو جائیں گے, خاص کر وہ قبائل عرب اور جہاں سے یہ آغاز ہوا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص چونکہ ایک وحدت کی حرمت کو پامال کر رہا ہے, لہذا اس کو, مسلمان تو دور کی بات ہے, اس کو انسان ہی نہیں ڈکلیئر کرتی نبوت, بلکہ وہ شیطان ہے. وحدت رحمت ہے. لا الہ الا اللہ پہلی اکائی ہے, بالکل ٹھیک, محمد رسول اللہ اس اکائی پر دلیل ہے. بالکل, جس قوم کے پاس, جس امت کے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رسول ہوں اور عالمین کی رحمت ہوں اور قرآن جیسی کتاب ہو, اس کا تقسیم ہو جانا یہ غیر فطری ہے. اور اس میں جو چیز میں نے محسوس کی ہے یہ صرف جہالت, تعنت اور اہل بیت نبوت سے دوری کی باعث ہے. دوسری بات یہ اسباب میں سے جو ہمارا سیاسی منظرنامہ تھا جس کو قدرت نے نازل فرمایا ہے, جی بالکل, ہم نے اس سے ہٹ کر اپنی خواہش نفس اور ہوس اقتدار کو جس وقت معیار بنایا تو پھر خدائے ذوالجلال کی توفیقات ہٹ جاتی ہیں. میں ابھی اس سے پہلے اپنے پروگرام کے اندر ایک گفتگو کر رہا تھا کہ غزوہ حنین کے وقت جو ہزیمت ہوئی بظاہر, اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اپنی قوت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا میری توفیق اگر بدر میں شامل حال ہو سکتی ہے تو حنین میں بھی ہو سکتی ہے, اس لیے تمہارا ربط ضبط میری ذات کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ایک جملہ میں اضافی عرض کروں گا, یہ جو فرقہ واریت ہے, امت کا جمع نہ ہونا, یہ غیر فطری بھی ہے اور غیر علمی بھی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں کائنات کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کائنات میں بدترین گناہ شرک ہے. شرک سے بھی اگر بدتر کوئی حقیقت ہے تو وہ فرقہ واریت ہے, اور قرآن کریم نے اس کی نشاندہی کر دی. مجھے آگے بڑھنا ہے, ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. ایک بریک پہ جاتا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا مرحبا رمضان,
جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب, امت وحدت کے کانسیپٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اختلاف رائے کسی سے رکھنا, آپ سے میری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کیا یہ اختلاف رائے کی اتنی شدت ہونی چاہیے کہ ہم بالکل ہی اتحاد کی بات نہ کر سکیں, ہم دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں؟ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس اتنی جو ہے وہ کیوں نہیں رہی؟ اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے اوپر بات کریں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. سب سے پہلے میں ارسلان صاحب آپ کا اور سچ ٹی وی کا عمیق قلب سے ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی مبارک ساعتوں میں اس اہم اور ناگزیر موضوع پر لب گشائی کا موقع دیا. قرآن کریم کی جو آیت سر شفاقت علی بغدادی صاحب انہوں نے بھی اس سے استشہاد کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور آپ نے بھی اس کا جو ہے نا اسی سے سٹارٹ لیا ترجمہ کرتے ہوئے. بات یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے واضح طور پر قرآن کریم میں یہ فرما دیا ہے کہ تفریقہ میں نہ پڑو. جی, اگر ہم اسلامی اصول اور مختلف دہور کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام مسلمان تب تک ان کی دھانک پورے مملکت پر پورے زمانوں میں بیٹھی رہی جب تک وہ متحد ہو کر رہے, مجتمع ہو کر رہے. اور آپ کا جو کویسچن ہے کہ کیا اختلاف رائے کی جو اتنی شدت آ گئی ہے, دیکھیں اختلاف رائے کا اگر میں تابعین کے دور سے امام ابو حنیفہ, امام اعظم, امام احمد بن حنبل یا جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں, مذاہب اربعہ کے ائمہ ہیں, وہ فقہ کی جتنی کتب ہیں ان کے اندر فقہاء نے وہاں پہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہوتے تھے, امام ظفر, امام محمد, وہ جب اختلاف رائے کرتے تھے تو کسی نے ان کی اختلاف رائے کے اوپر کسی کے ساتھ سرزنش نہیں کی. اتنا لومہ تلائم کبھی بھی نہیں کیا گیا. یہ ایک آج کے دور کے اندر یہ ایک ہوا دی جاتی ہے, اور جس کو کہتے ہیں کہ آپ کلکان اور اضطراب قلبی, میں اس کو کہوں گا کہ دیکھیں اختلاف رائے کے اندر آپ کسی کو سب و شتم کرنا شروع کر دیں. اختلاف رائے اگر آپ کی کسی سوچ, آپ کے نظریے کے ساتھ اگر کوئی بندہ اختلاف کر رہا ہے تو بجائے اس کو دلیل دینے کے ساتھ مل کر ٹیبل ٹاک کرنے کی بجائے اس کی رائے کا احترام کیا جائے, احترام کیا جائے, سنا جائے اور ایکسیپٹ کیا جائے. آپ اپنے موقف پہ کھڑے رہیں, آپ اس کو اپنے موقف کو تبدیل نہ کریں, لیکن کم از کم اپنے اندر اتنا جذبہ تو پیدا کریں کہ اس کی بات کو بجا فرمایا. اسی لیے میرے حضور علیہ السلام, میں یہاں پہ حدیث نبوی کوٹ کرنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ, کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ آج کل جو ایک فضا قائم ہو گئی ہے, اگر کوئی بندہ کو مسئلہ بیان کر دے اس کے اکارڈنگ اگر ممکن ہے کہ اس نے جو بیان کوئی چیز کی ہو وہ اس کی نظر سے اس کے دوسرے اسپیکٹس نہ گزرے ہوں, تو وہ اس کے اکارڈنگ اگر کوئی بندہ کوئی ریسرچ, کوئی نظریہ کو لے کے آ جاتا ہے, بجائے اس کے اس کو سننے کی بجائے آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اور آپ کا یہ کہنا, آپ نے پہلے جو سر سے سوال کیا وہ میں وہاں پہ بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ولا تفرقوا, اس بات کے اوپر یہ تقاضا کرتا ہے کہ مولا کائنات کا بھی یہ فرمانا ہے کہ نحن حبل اللہ, کہ اللہ کی جو رسی ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اہل بیت اگر اطہار ہم ہیں. قرآن اور اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیں تو یہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے, جیسا کہ حدیث پاک بھی ہے. اس کے اوپر بھی آتے ہیں, آگے بڑھ کر آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ شفاقت علی بغدادی صاحب کو شامل گفتگو کیا جائے. سر, اختلاف رائے کی, آپس میں اختلاف رائے کی لمٹ کیا ہونی چاہیے کہ وہ اتنا اختلاف رائے نہ ہو کہ وہ اتحاد کو ختم کر دے, امت میں تفرقہ بازی کو پیدا کر دے, امت کی ایک اس سے کمزور ہوگی, اور کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہے مضبوطی کی جانب نہیں جاتی, وہ کمزوری ہے, اور وہ کمزوری آپ کو تقسیم کرتی ہے اور پھر آپ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت اہم بات ہے کہ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اس بارے میں, کہ جیسے آقا نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے, لیکن اس کی حدود ہیں کہ اختلاف کن چیزوں میں. اگر اختلاف کی وجہ سے ریسرچ ہو رہی ہے, تحقیق ہو رہی ہے, گہرائی کے ساتھ مطالعہ ہو رہا ہے, وسعت کے نئے جو ہے آفاق نکل رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں, تو پھر وہ اختلاف تو رحمت ہے. اگر اختلاف کی وجہ سے, یہ پیرامیٹر سمجھ لیں کہ اگر اختلاف کی وجہ سے تعصب پیدا ہو رہا ہے,
اختلاف کی وجہ سے حسد آ رہا ہے، آپس میں علیحدگی ہو رہی ہے، لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو اختلاف ہے یہ رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف باعث تفرقہ ہے۔ باعث تفرقہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف شریعت کی روح کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ آپ پوری کائنات کو جمع فرمانے والے ہیں۔ رحمت فرمانے والے تو اسی معنی میں ہوں گے نا کہ وہ کوشش کرتے ہوں گے کہ ساری انسانیت جمع ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی حقوق عطا کرتے تھے، اکٹھا رکھتے تھے، لڑائی اور جھگڑے والی تعلیم کی نفی فرماتے تھے، ان کے ساتھ جنگ ہو یا کوئی ایسے معاملات بھی ہوں تو پھر بھی قرآن نے بھی ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس انداز کے ساتھ ہو کہ جو معقول ہو، ان کے زیادتی نہ ہو۔ دین میں بار بار قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس زیادتی کی ہے تو پھر جتنا اس کا حصہ ہے اتنا اس سے آپ نہ بڑھائیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے رب نے بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رب بھی رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارے رسول بھی رحمت للعالمین ہے، ہمارا دین بھی سلام ہے، اسلام ہے یعنی سلم والا ہے۔ تو جس چیز میں سلامتی آ جائے وہاں پر تفرقہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادب اختلاف یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی کسی بات پر اختلاف ہو تو اس کی بات سنیں، اگر آپ کو پسند نہیں آتی، آپ کی دلیل کے مطابق نہیں ہے تو اس سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنی دلیل والی جو بات ہے اس پر رہیں، اس کی بات کو چھوڑ دیں، وہ اس پر رہے۔ یعنی اختلاف کی وجہ سے کسی کی رائے آپ کی رائے سے مخالف ہے تو یہ قطعی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں۔ پھر اختلاف بھی کن چیزوں میں ہے جو آپ جس کی طرف پوچھنا چاہ رہے تھے، جو اصول اور پختہ چیزیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس میں اختلاف قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی اختلاف قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی جو اصولی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء علیہ السلام حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، جو اصولی باتیں ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، ان پر کوئی اختلاف قابل قبول نہیں ہے۔ پھر جو فروعات میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں زمانے کے تقاضے بدلنے کی وجہ سے، تغیرات زمانے کی وجہ سے نئے نئے جو مسائل آتے ہیں، ان پر اگر کوئی مختلف رائے ہیں یا تحقیقات ہیں، جو فروعات ہیں، تو وہ جو ہے ان میں کوئی جو ہے وہ ان میں اجازت ہے، وہ اپنی سوچ اور اجتہاد کے ساتھ، لیکن اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ شدت نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر آج کے دور کے اندر کیا اتحاد ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے درمیان قرآن پاک بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی موجود ہے؟ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کے دور میں اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن اور سنت کے موجود ہوتے ہوئے بھی کیا ہم اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیا آج کے دور میں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، سیاسی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جو اختلافات کا ایک تسلسل رہا ہے، اگر وہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے جی، اور دلیل کے اندر بھی توازن ہے، ٹھیک، ترجیح اور عدم ترجیح کے قواعد ہیں، تو وہ اختلاف نہیں ہے، وہ دلیل کی ہی روشنی میں اپنی خیال کو تقسیم کرنا ہے، بٹھانا ہے وغیرہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فروعات کے اندر اختلافات ہم محسوس کرتے ہیں یا آئے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی۔ اب دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، اب میں سمجھتا ہوں اس کا بھی رواج نہیں ہے۔ رہا ترجیحات کا معاملہ، اگر کسی شخص کے پاس کوئی دلیل ہے اور اس دلیل کے اندر اس کا ثبوت اور اس کی دلالت ایگزیکٹ ہے تو مد مقابل کو ماننی چاہیے۔ ترجیحاً اگر دوسری دلیل اس کے معارض ہے تو وہ ترجیحاً اپنی دلیل کی قوت میں کوئی نہ کوئی مؤثر
کوئی شواہد پیش کرے. ٹھیک. یہ تو ہے نا علمی بحث. یہ جو مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ جو میرا نقطہ نظر ہے. ابھی ریسنٹلی جو ایک ہوا اٹھی تھی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، یہ اٹھایا گیا معاملہ کہ عصمت صرف انبیاء کا خاصہ ہے اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس کو انالائز کیا ہے، پوری 600 صفحے کی کتاب دی ہے عصمت فاطمہ الزہرا. تو اہل سنت کے ہی سکول آف تھاٹ سے دی ہے. ضد نہیں کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اختلاف کی اصل وجہ اخلاص نہیں ہے، عصبیت ہے اور ذاتی ترجیحات ہیں. امت کیوں نہیں واحد ہو سکتی؟ اب کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ امت الگ رہے. ٹھیک. کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، ذخائر علم واہ ہو چکے ہیں، اور ہر جیب کے اندر وہ حسب حال وہ چیز موجود ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہوتی ہیں. کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ یہ ٹائٹلز، یہ ٹریڈ کمپنیوں کے مارکے جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، اور اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا علماء کرام کی سطح کی بات ہو گئی. وہی کردار ادا کریں گے نیچے امت کے اندر، ظاہر ہے اس کو مسجد اور ممبر و محراب کے ذریعے سے جو ہے اس روشنی کو پھیلایا جا سکتا ہے اور اتحاد کی بات کے اوپر زور دیا جا سکتا ہے. اور حکومتوں کو کس طرح سے کنونس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مفادات سے باہر نکلیں، اور پھر یہ سارے کے سارے اسلامی ممالک کوئی ایک بلاک ان کا بن جائے اور وہ اتنا مؤثر ثابت ہو جائے، اختلافات سے باہر نکلیں، اور تاکہ ان کا اتحاد دیکھ کر دنیا سے یہ اپنی بات منوا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کے لیے ایثار پہلی اکائی ہے آج. ٹھیک. میں اپنی ترجیحات اور مفادات کو اگر ترجیحاً سامنے رکھتا ہوں تو اتحاد کی بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. جب تک، اور یہ شروع سے رہا ہے، ایک تاریخ ہے، لوگ اپنے یہ جو تفریقہ پڑا ہے اپنا اس وقت سے بھی، ابتداء اسلام سے، یہ کفار مکہ کوئی مذہب نہیں رکھتے تھے. یہ اپنی مفادات کو زد میں دیکھتے تھے کہ اسلام ایک اخلاقی نظام لایا ہے اور ہم بد اخلاق ہیں، لہذا انہوں نے اپنی بد اخلاقی کو شیلٹر بنا کے مذہب بنایا ہے. اس لیے آج وحدت ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ترجیحات قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے. مزاج نبوت جو ہے وہ معیار ہونا چاہیے، اور ایثار یہ سب سے پہلی چیز ہے. ذاتی مفادات، اگر ہم ترجیحاً ذاتی مفادات کو مد نظر رکھیں گے تو اتحاد ممکن نہیں ہو پائے گا. ٹھیک. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، اقبال چشتی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ختم کیا جا سکتا ہے آج کے اس دور کے اندر موجودہ حالات کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں جی، فرقہ واریت تو اس کی جو ہے نا آج سے 14.5 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ جیسا کہ فرمایا افترقت الیہود والنصارى علی سنتین اثنتین وسبعین فرقۃ. یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے. وستفترق امتی علی 73 فرقۃ او کما قال. میری امت جو ہے نا وہ 73 فرقوں میں بٹے گی. اب فرقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ، اگر آپ کا کوئی ایک نظریہ ہے تو آپ دوسرے نظریے والے کو، جیسے کبھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ ترجیحی بنیادوں پہ آپ دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. میں جہاں تک یہ بات سمجھا ہوں اور میری یہ رائے ہے، ممکن ہے اس کو کسی سے متعارض بھی میری رائے کے ساتھ اس کو معارضہ لاحق ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث نبوی بیان فرما دی ہے کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی. ایک حدیث میں الفاظ ہیں کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کتاب اللہ و اطرتی. کتاب اور میری اطرت، یعنی میری جو ذریت ہے، میری اہل بیت اطہار ہیں. ما ان تمسکت بکما بہما، اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، لن تدلو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی شک نہیں. اس بات، یہ 2 بڑی اہم چیزیں، اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ سے فوکس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وقت کم ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا. بغدادی صاحب مختصراً بتائیے گا وحدت امت کے لیے انفرادی اور اجتماعی کردار کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ وحدت امت کے لیے سب سے پہلا انفرادی کردار یہ ہے کہ ہم سب اپنی جو سختی والی رائے ہے، جو سختی والا رویہ، اس کو ختم کریں. ہم سب مل کر اپنے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو تربیت دیں اور ان کے اندر صبر اور استقامت اور رواداری کا پہلو پیدا کریں. جتنی رواداری ہماری قوم میں آئے گی، مسلمانوں میں آئے گی، تحمل آئے گا، برداشت آئے گی، اتنا زیادہ اتحاد کی طرف ہم بڑھیں گے. یعنی اتحاد کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کے اندر رواداری، برداشت اور تحمل کو پیدا کریں، پھر ہم اتحاد. ڈاکٹر صاحب، رواداری، برداشت اور تحمل پیدا کرنے سے مختصراً 1 لائنر آپ نے بھی بتانا ہے. ایثار ایثار پیدا کریں. آپ بتائیں جی ڈاکٹر صاحب.
ایک دوسرے کی رائے کو قبول کرنا، ایک دوسرے کی رائے کو قبول کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اتحاد امت کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر آج ہم نے پروگرام کے اندر بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی سنتیں اور اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف اسباب اور پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس نہج پہ نہ چلے جائیں کہ ہم دوسرے کو برداشت ہی نہ کریں. ہمارے اندر اتنا رویہ سخت نہیں ہونے چاہیے، اتنی شدت نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ہم تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم کاربند رہیں، لیکن اس اصول کے ساتھ کاربند رہیں کہ ہم نے اپنی بات دوسرے کے اوپر مسلط نہیں کرنی اور دوسرے کی بات کو ہم نے برداشت کرنا ہے، سننا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے. اس کو آپ عمل نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی بات کو اگر آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ان کی بات کو سنیں، اس کو اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ نفرت میں بدل جائے. ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مرحبا رمضان مرحبا